अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास 10वीं का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हुए हम 0 से ले के 10 तक ये जो गिनती है, इसको अगर हम 5 दफ़ा लिखना चाहें तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक फाइल बनाएंगे, नई फाइल बनाएंगे। यहाँ पे आप जानते हैं कि हम किस तरीके से अपनी फाइल को बनाते हैं। यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। आज की क्लास में बाब नंबर 4 जिसका नाम है डाटा एंड रेपिटिशन, हम उसके प्रोग्रामिंग टाइम 4.5 करेंगे। तो इसमें हम समझेंगे कि हमारे जो नेस्टेड लूप्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। इसको हम महफूज करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसका टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हेडर सेक्शन में अपनी फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, stdio.h और उसके बाद conio.h। इसके बाद क्या करेंगे, void void मेन का फंक्शन और फिर हम मेन फंक्शन की बॉडी में आ जाएंगे। अजीज तलबा, हमने अपनी पिछली क्लास में ये तफसील से सीखा था कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। उसमें क्या था कि कोई फोर लूप अगर हो और यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे फोर लूप का पहला हिस्सा होता है, फिर दूसरा और तीसरा, और फिर यहाँ पे फोर लूप की बॉडी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोई भी कोड चला देते हैं। तो हमने सीखा था कि जब हम कोई कोड चलाते हैं तो इस कोड की जगह पर भी हम फोर लूप चला सकते हैं। और वो फोर लूप क्या करता है, वो फोर लूप हमारे किसी पैटर्न को प्रिंट करता है। मिसाल के तौर पे ये जो फोर लूप है, ये बाहर वाला, इसको हम कहते हैं आउटर लूप यानी कि बाहर वाला लूप, और इसको हम कहते हैं इनर लूप यानी कि अंदर वाला लूप। जब हमारा बाहर वाला लूप एक दफा चलता है तो अंदर वाला लूप मुकम्मल चलता है। मिसाल के तौर पे अगर ये लूप कंडीशन के मुताबिक 2 दफा चलना चाहिए या 3 दफा चलना चाहिए या 4 दफा चलना चाहिए, तो ये लूप 3-4 दफा या 5 दफा जो भी कंडीशन होगी ये मुकम्मल चलेगा। मुकम्मल चलने के बाद जब इस लूप की कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये लूप से हम बाहर आ जाएंगे। जैसे ही बाहर आ जाएंगे तो ये वाला लूप दोबारा चलेगा। जब ये दोबारा चलेगा तो ये फिर दोबारा मुकम्मल चलेगा। इसी तरीके से करते करते ये वाला लूप उतनी देर तक हमारा चलता रहेगा, यानी कि इस लूप की बॉडी का ये कोड उतनी दफा हमारा प्रिंट होता रहेगा जब तक इस लूप की जो कंडीशन हमारी वो गलत ना हो जाए। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। वो प्रोग्राम क्या होगा, हमारा एक प्रोग्राम लिखें जो 5 मरतबा कंप्यूटर की स्क्रीन पर 1 से लेके 10 तक नंबर दिखाए। पहले प्रोग्राम को समझ लें कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो 5 मरतबा 1 से लेके 10 तक कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें क्या दिखाएगा, नंबर दिखाएगा। किस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये तो हमने एक दफा लिख लिए। अब इसको हम कॉपी करते हैं और हमने इनको 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हमने इनको दिखाना है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये तो एक पैटर्न है जो हमारे पास बना हुआ है हमारी किताब के अंदर, जिसको हमने बनाना है। हम इस तरह के और पैटर्न भी बना सकते हैं। हम आज की क्लास में सीखेंगे कि मिसाल के तौर पे कि ये 5 दफे है, अगर हमने इसको 5 को कॉपी करके, तो अगर हमने इसको 10 दफा, 15 दफा या 20 दफा लिखना हो तो फिर किस तरीके से लिखेंगे। या हमने क्या करना हो कि हमने इसको, ये 10 तक लिखा हुआ है, अगर हमने इसको आगे 100 तक लिख के इसको 10 दफा प्रिंट करना हो तो ये किस तरीके से करेंगे। तो ये हम अपनी आज की क्लास में सीखेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम यहाँ पे लिख के रखते हैं।
اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کامنٹ کرتے ہیں اور اپنی آج کا جو کوڈ ہے اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ ایک فور لوپ لکھتے ہیں، اور اس فور لوپ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک جو ہمارا کاؤنٹر ویریبل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وہ حصہ ہے جس کو ہم فور لوپ کا انیشلائزیشن والا حصہ کہتے ہیں، اس میں ہم اپنا لوپ بتاتے ہیں آئی اور اس کی قیمت رکھتے ہیں 1۔ پھر ہم بتاتے ہیں آئی جو ہے یہ چھوٹا ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے 5 کے، اور پھر آئی میں ہم جمع کر دیتے ہیں، یعنی کہ کیا کرتے ہیں کہ جو اس کی قیمت ہے وہ کنڈیشن صحیح ہونے کے بعد جب ہمارا کوڈ چلے گا تو اس میں 1 کا اضافہ ہونا چاہیے۔ اب ہم نے یہ فور لوپ لکھ دیا، تو جب ہمارا یہ لوپ چلے گا تو کنڈیشن ہماری صحیح ہوگی تو کیا ہوگا، ہمارا یہ والا کوڈ چلے گا۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں پرنٹ ایف، اس طریقے سے 1 لکھ دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اپنے اس پروگرام کو چلاتے ہیں۔ جیسے ہم اس پروگرام کو چلائیں گے تو آپ دیکھیے گا یہ 1 2 3 4 5 دفعہ 1 1 1 لکھا گیا ہے۔ پہلے تو ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں دوبارہ کہ یہ گیٹ سی ایچ پہلے یہاں پہ لکھیں گے، دوبارہ چلائیں گے اس کو، یہ دیکھیں کہ 5 دفعہ 1 2 3 4 5 دفعہ 1 1 1 لکھا گیا ہے۔ کیسے لکھا گیا ہے، جب لوپ یہاں سے چلا تو آئی کی قیمت 1 ہے، کنڈیشن چیک ہوئی کیا آئی چھوٹا ہے یا برابر ہے 5 کے، تو آئی 5 سے چھوٹا ہے، کنڈیشن ٹھیک ہوگی، ہم لوپ کے اندر آ جائیں گے، لوپ چل پڑے گا، پرنٹ ایف 1، یہ 1 پرنٹ ہو جائے گا، پہلا 1۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ آئی کی جو قیمت ہے اس میں 1 کا اضافہ ہوگا۔ اب آئی کی قیمت کیا ہو گئی ہے، آئی کی قیمت ہو گئی ہے 2، تو کیا 2 5 سے چھوٹا ہے، بالکل چھوٹا ہے، دوبارہ ہم اس کوڈ لوپ کے اندر آ جائیں گے، دوبارہ 1 لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے کرتے کرتے جب آئی کی قیمت 2 ہوگی، 3 ہوگی، 4 ہوگی تو یہ لکھا جائے گا، جب 5 ہوگی تب بھی لکھا جائے گا، لیکن جیسے ہی آئی کی قیمت 6 ہوگی تو ہماری یہ کنڈیشن غلط ہو جائے گی۔ جب کنڈیشن غلط ہوگی تو ہمارا یہ والا کوڈ نہیں چلے گا، ہم لوپ کے باہر آ جائیں گے۔ تو یہ 5 دفعہ چل گیا ہے۔ عزیز طلبہ یہ تو بہت ہی آسان ہے، ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن سوچیں کہ اگر اس کوڈ کی جگہ پر بھی ہمارے پاس ایک لوپ ہو تو وہ پھر کس طرح سے کام کرے گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں فور، اور یہاں پہ لکھتے ہیں جو ہمارا کاؤنٹر ویریبل ہے انٹ جے، اس کا نام رکھتے ہیں اور اس کی قیمت رکھتے ہیں 1، یا اس کا ہم نام رکھ لیتے ہیں ایم اور اس کی قیمت رکھتے ہیں 1، اور ہم کہتے ہیں کہ جو ایم ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے کس کے، 10 کے۔ اس کے بعد ہم ایم میں جمع کر دیتے ہیں کہ جب یہ ہمارا کوڈ چل جائے تو ایم میں 1 جمع ہو جائے، اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ہم کوڈ چلا دیتے ہیں، پرنٹ ایف لکھتا ہوں اور یہاں پہ پرنٹ ایف کے اندر مثال کے طور پہ ہم لکھ دیتے ہیں 1 لکھ دیتے ہیں ہم پرنٹ ایف کے، یا یہاں پہ 5 لکھ دیتے ہیں۔ اب ہم جب اس کو چلائیں گے تو یہ دیکھیے گا ہمارے پاس کچھ اس طرح سے یہ سارا کچھ آئے گا، لیکن اس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنی دفعہ 5 لکھا گیا اور کہاں سے لکھا گیا، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، یہ دیکھیے گا، سمجھیے گا ذرا اس کو، کہ جب یہ والا لوپ ہمارا آؤٹر لوپ جس کو ہم باہر والا لوپ کہتے ہیں، جب یہ چلے گا تو یہ کوڈ اس کا ایگزیکیوٹ ہوگا، چلے گا، تو یہ والا لوپ جو ہے اندر والا جب چلے گا تو یہ پورا چلے گا ایک دفعہ، جس کو ہم نے ابھی چلا کر بھی دیکھا ہے، یہ باہر والا لوپ جو 1 1 5 دفعہ پرنٹ کیا تھا ہم نے۔ اب اس لوپ کو اگر ہم ویسے چلا کے دیکھیں، اس سارے کوڈ کو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارا لوپ ہے اس کو ہم ویسے چلا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے۔ اس لوپ کو ہم ویسے چلا کے دیکھتے ہیں تو یہ لوپ کیا کرے گا، یہ ہمیں 10 دفعہ 5 لکھ کے دے گا، 10 دفعہ کیا لکھ کے دے گا، 5 لکھ کے دے گا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ ایک دفعہ جب یہ لوپ مکمل چلتا ہے، یہ والا لوپ جب ایک دفعہ مکمل چلتا ہے تو 10 دفعہ یہ 5 لکھتا ہے، اور اس کے بعد اس لوپ کی جب کنڈیشن یہ والی غلط ہو جاتی ہے تو ہم
اس لوپ سے باہر آ جاتے ہیں یہاں پہ تو ہم دوبارہ بڑے والے لوپ میں یعنی کہ باہر والے لوپ میں دوبارہ آ جاتے ہیں. تو جب دوبارہ باہر آئیں گے تو اس سے پہلے ہم ایک اور کام بھی کر لیتے ہیں کہ ہم پرنٹ ایف کروا لیتے ہیں یہاں پہ کیا اسکیپ سیکوینس, یعنی کہ اس طریقے سے لائن کو بریک کروا لیتے ہیں. اب جب چلائیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس کیا آ گیا. یہاں پہ کنڈیشن ہے 5. یہ جو بڑا لوپ ہے ہمارے پاس باہر والا لوپ ہے یہ 5 دفعہ چلنا ہے. تو یہ 5 دفعہ چلا, پہلی دفعہ چلا تو یہ لکھا گیا, دوسری دفعہ چلا تو یہ لکھا گیا, تیسری دفعہ چلا تو یہ لکھا گیا, چوتھی دفعہ چلا تو یہ لکھا گیا, اور 5ویں دفعہ چلا تو یہ لکھا گیا. لیکن جو ہمارا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے 1 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ گنتی دکھانی ہے. یہ تو 5 پر ہم نے لکھ دیا. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے, یہاں پہ ہم فارمیٹ اسپیسیفائر کا استعمال کریں گے, اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے, یہاں پہ ہم اپنے کاؤنٹر ویریبل کا نام لکھیں گے. ہمارے کاؤنٹر ویریبل کا نام کیا ہے, m. تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے m. تو ہوگا کیا کہ جب پہلی دفعہ لوپ چلے گا تو m کی کیا قیمت ہوگی 1, تو 1 جو ہے 1 پرنٹ ہو جائے گا. پھر جب دوسری دفعہ لوپ چلے گا تو m کی قیمت 2 ہو جائے گی, 2 لکھا آ جائے گا. جب تیسری دفعہ لوپ چلے گا m کی قیمت 3 ہو جائے گی, 3 لکھا آ جائے گا. یہ کس طریقے سے چلے گا یہ بھی ہم اس لوپ کو علیحدہ سے چلا کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سے اس کی سمجھ آ جائے. یہ ہم نیچے اس کو یہاں پہ پیش کرتے ہیں اور اس لوپ کو چلا کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے گا, اس لوپ کو چلاتے ہیں, یہ لوپ اس طرح سے چلے گا. جب پہلی دفعہ چلے گا تو یہ m جو ہے وہ 1 ہوگا تو 1 آ جائے گا یہاں پہ. پھر دوسری دفعہ چلے گا تو m 2 ہو چکا ہوگا, 2 آ جائے گا. اس طرح کرتے کرتے جب 10ویں دفعہ یہ لوپ چلے گا تو m 10 ہو چکا ہوگا. لیکن جب m یہاں پہ جمع 10 کے بعد 11 ہوگا تو پھر یہاں پہ یہ کنڈیشن ہماری غلط ہو جائے گی, تو ہم لوپ سے باہر آ جائیں گے. یہاں پہ لوپ سے ادھر سے ہم باہر آ جائیں گے اور یہ ہماری لائن یعنی کہ پرنٹ ایف این یہ چل پڑے گی. پھر اس کے بعد دوبارہ ہمارا آؤٹر لوپ چلے گا. وہ کس طریقے سے چلے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیے گا کہ اس طریقے سے ابھی ہمارا لوپ چلے گا کہ جب ہمارا آؤٹر لوپ پہلی دفعہ چلے گا یہ اندر والا لوپ مکمل چلے گا اور یہ سارا پرنٹ ہو جائے گا. پھر ہمارا جو آؤٹر لوپ ہے یہ دوبارہ چلے گا دوسری دفعہ اور یہ چلے گا اندر والا, تو یہ سارا پرنٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ سارا پرنٹ ہوتا جائے گا. تو یہ تو ہم نے 1 سے لے کے 10 تک لکھ لیا 5 دفعہ. ہم مثال کے طور پہ 1 سے لے کے 10 دفعہ 5 دفعہ نہیں, ہم نے اس کو 10 دفعہ لکھنا ہے تو ہم نے صرف اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے 10 لکھنا ہے. تو یہ اس طریقے سے 10 دفعہ ہمارے پاس لکھا جائے گا. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ 1 سے لے کے 10 تک نہیں, یہ 1 سے لے کے 20 تک لکھا جائے. تو ہم نے اس کنڈیشن میں 20 لگانا ہے. تو کیا ہوگا کہ یہ والا جو لوپ ہے یہ 20 دفعہ چلے گا. جب یہ 1 دفعہ چلے گا تو یہ 20 دفعہ چلے گا. یہ دیکھیے گا تو یہ اس طریقے سے 1 سے لے کے 20 تک چلے گا اور یہ ہمارے پاس اس طریقے سے یہ ایسے آ جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اب اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس کو 100 دفعہ کر سکتے ہیں, اس کو آپ 1 سے لے کے 50 تک کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے گا 1 سے لے کے اب یہ نمبر کافی بڑا ہو گیا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ صحیح سمجھ نہیں آئے گی. ہم اس کو لکھتے ہیں یہاں پہ 50 اور اس کو لکھتے ہیں یہاں پہ 20. تو اب آپ کو سمجھ آئے گی. یہ دیکھیے گا کہ 1 سے لے کے 20 تک جو گنتی ہے یہ کتنی دفعہ آئے گی, یہ 50 دفعہ آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گی. تو اس طریقے سے یہ لوپ جو ہے وہ کام کرے گا. عزیز طلباء, ہم نے یہ جو آج کی کلاس میں نیسٹڈ لوپ پڑھا ہے یہ بہت ہی اہم ہے. آپ نے خود بھی اس کو اچھے سے سمجھنا ہے اور آپ نے اس کو کرنا ہے. ہماری کتاب کے اندر بھی اس کو بہت اچھے سے سمجھایا گیا ہے, آپ نے وہاں سے بھی پڑھنا ہے اور آپ نے اس طرح سے یہ پیٹرن بنانے کی کوشش کرنی ہے. پیٹرن جو ہماری کتاب کے اندر دیا ہوا تھا وہ تو تھا 1 سے 10, تو 1 سے 10 ہم نے کر لیا, لیکن ہم نے پھر 1 سے 20 بھی کر کے دیکھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا اگر اس کو ہم 50 دفعہ لکھنا چاہیں تو ہم اس کو کس طرح سے لکھیں گے. تو آپ نے بھی اس طریقے سے جب آپ کوڈنگ کرتے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ جو کچھ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ہم صرف وہی کریں. ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے بھی کچھ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے کوڈ کے اندر تبدیلیاں کرنی چاہیے اور تبدیلیاں کر کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کوڈ کس طرح سے چلتا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کے پروگرام میں کوئی ایرر آ جائے گا. بالکل کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. جب ایرر آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ایرر آیا ہے اور اس ایرر کو کیا کر لیں گے, ہم حل کر لیں گے. عزیز طلباء, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی. عزیز طلباء, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی. ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.